So our today topic is the continuation of cost estimation, okay, cost prediction, या cost prediction management. So basically इसमें आज हम देखेंगे we will go over some practical recommendation about cost estimation. So basically जो हम cost estimation करते हैं, cost estimation कैन बी डन इन ओवर ऑप्टिमाइजेशन एज वेल. ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो के कोस्ट एस्टिमेशन कर रहे हैं तो आप बेसिकली अंडर एस्टिमेट कर देते हैं किसी प्रोजेक्ट को. ठीक है, और अंडर एस्टिमेट भी कर देते हैं और आप ओवर कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं. सो बेसिकली इफ़ यू आर ओवर कॉन्फिडेंट and you are over optimistic about predicting the cost of the project, so basically you most of times go for underestimation. क्योंकि आप एज ए एस्टिमेटर ये बिलीव करते हैं कि आपकी कॉस्ट जो है वो एक्चुअली बहुत एक्यूरेट है, जबकि वो नहीं होती. सो यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यू आर मोर ऑप्टिमिस्टिक, और इसके ऐसे करते हुए आप जो है इसको अपनी कॉस्ट को जब प्रिडिक्ट करते हैं तो एक्चुअली आप अंडर एस्टिमेट कर देते हैं. सो बेसिकली सो ये एक प्रॉब्लम है कॉस्ट एस्टिमेशन के साथ, कि आप या तो ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं, यानी कि अंडर एस्टिमेट करते कॉस्ट को, या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं. और तो या ओवर कॉन्फिडेंस से मतलब है कि आप लेस एक्यूरेट हो जाते हैं देन एंटिसिपेटेड. सो इस पे बहुत सारी रिसर्च लोगों ने की हुई है, स्पेशली कि आप कैसे प्रपोज करें अपनी कॉस्ट एस्टिमेट करें बाय यूजिंग प्रेडिक्शन सिस्टम्स या मॉडल्स. ठीक है, मॉडलिंग एंड प्रेडिक्शंस के थ्रू आप किस तरह कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकें. तो इसमें काफ़ी लोगों ने रिसर्च की हुई है. इसमें जो बड़ा पायनियर काम है वो एक मॉडल है कोकोमो के नाम से, जो है बोइम ने 1984 में प्रपोज किया था, और फिर उसको इम्प्रूव किया कोकोमो 2 के नाम से 2000 में. सो बेसिकली यहाँ पे आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि you derive the cost estimation using formal models, और वो फॉर्मल मॉडल्स जो है उसमें हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ किया जाता था, either through statistical analysis or such as regression modeling, or through inductive modeling using machine learning. ठीक है, सो आप हिस्टोरिकल डाटा में से आइदर रिग्रेशन मॉडलिंग और इंडक्टिव मॉडलिंग जैसे मशीन लर्निंग है उनको यूज़ करते हुए जो है आप अपनी कॉस्ट एस्टिमेशन करते थे, और उनको आप फॉर्मल मॉडल्स उनसे कंस्ट्रक्ट करके अपनी कॉस्ट डिराइव करते थे. सो ये एक्टिविटी जो है इसमें जो है फॉर्मल टेक्निक्स बहुत सारी स्ट्रॉन्गली रिकमेंड नहीं हो सकती थी, बिकॉज देयर वाज नॉट इनफ एविडेंस. ठीक है, कंसिस्टेंट एविडेंस नहीं था. सो अगेन जो रिकमेंडेशन ये दी जाती थी कि आप ह्यूमन जजमेंट पे ही रिलाई करें कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए. सो यहाँ पे 6 प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन दी गई हैं, जो और ये रिकमेंडेशन जो हैं एम्पिरिकल एविडेंस से भी सपोर्टेड हैं, जो कि आप अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय कर सकते हैं. डाटा ड्रिवन है, सेंसिटिविटी एनालिसिस है, मल्टीपल टेक्निक्स हैं, ग्रुप एस्टिमेट्स है, ट्रेनिंग एंड रिफ्लेक्शन है, एस्टिमेशन एंड कॉन्फिडेंस है. सो ये 6 प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और इन अप्रोचेस के पीछे
امپیریکل ایویڈنس بھی موجود ہے. امپیریکل سے مطلب کوئی میجرمنٹ ٹیکنیک ہو سکتی ہے, کوئی ماڈلنگ ٹیکنیک ہوتی ہے جو ان کو سپورٹ کرتی ہے اور جو آپ ریئل لائف میں جو یوز کر سکتے ہیں. فرسٹ ون ہے آپ کی ڈیٹا ڈریون اپروچ. بیسیکلی ڈیٹا ڈریون اپروچ جو ہے یہ ریکوائر کرتی ہے اویلیبلٹی آف ہسٹوریکل ڈیٹا. اور ہسٹوریکل ڈیٹا کس کا, آپ کے جو پریویسلی کمپلیٹیڈ پروجیکٹس ہیں آپ کی آرگنائزیشن میں, ان کا ہسٹوریکل ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے اس اپروچ کے لیے. ڈیٹا ڈریون اسٹیمیشن جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اٹ از بیسڈ آن دا ڈیٹا. اور وہ ڈیٹا کون سا ہوئے گا, کیونکہ آپ نے کرنٹ پروجیکٹ تو ابھی اسٹارٹ بھی نہیں کیا اور اس کی کاسٹ آپ نے ایسٹیمیٹ کرنی ہے, تو آبویس سی بات ہے یہ کسی پریویسلی سملر پروجیکٹ کے ڈیٹا پہ ریلائی کرے گا, اور وہ آپ کے پاس یا آپ کی آرگنائزیشن کے پاس ہوگا تو اٹ ول بی مچ بیٹر ٹو اڈاپٹ دس اپروچ. سو یہ جو ڈیٹا ہے وہ جو آپ کے پاس ہوگا ہسٹوریکل ڈیٹا جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, یہ تین طرح سے آپ کے لیے یوزفل ہو سکتا ہے. فرسٹ آف آل یہ ڈیٹا جو ہے انالوجیکل ریزننگ کے لیے کام آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کیس بیسڈ ریزننگ اس میں پرفارم کر سکتے ہیں. سو کیس بیسڈ ریزننگ یہ ہے کہ یو ہیو سملر کیس ایز سملر کیس دیٹ یو ہیو ان پاسٹ. ٹھیک ہے, اور آپ اس کو لے کر اس کے ایسٹیمیٹ کو لے کے کرنٹ جو ہے وہ جو ایسٹیمیٹ ہے کرنٹ جو پروجیکٹ ہے اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ اوکے دس واز اے سملر اسکیل سملر پروجیکٹ آف دا سملر اسکیل. سو ہم اس کی جو کاسٹ اس کے بیس پہ وہ کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں, ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ پریویسلی آپ نے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہوا ہے. سیکنڈلی لوکل ہسٹوریکل ڈیٹا. لوکل ہسٹوریکل ڈیٹا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو آپ کیلیبریشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں, کہ آپ اس کیلیبریشن سے مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹائپ اور اسکوپ کے ڈفرینٹ اسکیل کے پروجیکٹس آپ کے پاس موجود ہو سکتے ہیں پاسٹ میں جو آپ نے کمپلیٹ کیے ہیں, اور ان کی کاسٹ ایسٹیمیشن میں ڈفرینٹ پرابلمز آپ دیکھ سکتے ہیں. انیشیل کاسٹ کیا تھی اور اینڈ پہ آپ کی پروجیکٹ کاسٹ کیا تھی اور آپ کی ایکچوئل کاسٹ کیا آئی. سو ان ساری چیزوں کو اگر ہسٹوریکل ڈیٹا آپ کے پاس جو موجود ہے اس کو آپ کیلیبریٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اوکے کہ آپ کی کاسٹ ایسٹیمیٹ کیا ہوگی کرنٹ پروجیکٹ کے لیے. اور دو ایسی اپروچز اس میں بہت ساری اپروچز آ سکتی ہیں جو کہ پرابلمیٹک بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ یہ جنرل پرپز جو ہے اس کے لیے تو یوز ہو سکتی ہیں, بٹ اسپیسیفک پرپز کے لیے اسپیسیفک ڈومین کے لیے اٹ از سم ٹائمز ڈیفیکلٹ ٹو کیلیبریٹ. سو but there are people who prove that such approach data driven approach جو ہے اس میں جنرل جب آپ ہسٹوریکل ڈیٹا یوز کر رہے ہیں تو جنرل پرپز ماڈل جو ہیں وہ زیادہ بینیفیش ہوتے ہیں, لیکن there are people جو کہ سمجھتے ہیں کہ جو اسپیسیفک یا لوکل پرابلم ڈومین ہوتی ہے وہ اس کی بیس پہ اگر آپ کیلیبریشن کریں تو دیٹ از مور ایکوریٹ. سو اور اس میں یہ بڑا وائڈ سپریڈ ایویڈنس ہے, بہت زیادہ اس میں ایویڈنس اپروچز ہیں اکارڈنگ ٹو دا آتھرس. تھرڈلی اس ڈیٹا ڈریون اپروچ کی کیا بینیفٹ ہے؟ یہ بینیفٹ ہے کہ آپ ڈائریکٹ پریڈکٹیو ماڈل بلڈنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ریلیونٹ لوکل ڈیٹا اس کے لیے آپ کو چاہیے ٹریننگ کے لیے. جب آپ مشین لرننگ کی بات کرتے ہیں, ماڈلنگ کی بات کرتے ہیں, تو بیسیکلی آپ کو انف ڈیٹا چاہیے اپنا ماڈل بلڈ کرنے کے لیے. تو وہ ماڈل کہاں سے آئے گا؟ آپ کے ڈیٹا اس کی بیس پہ آئے گا, اور اس کے پاس آپ کے پاس انف ڈیٹا ہونا چاہیے. تو یہاں پہ ایک کوشچن آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس انف ڈیٹا ہی نہیں ہے یا ڈیٹا ہی موجود نہیں لوکلی, تو اس کا مطلب ہے ڈیٹا ڈریون اپروچ تو آپ کی فیل ہو گئی, اس کی بیس پہ تو آپ ماڈلنگ نہیں کر سکتے. سو اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آرگنائزیشن اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ سیپریٹ ڈاکومنٹیشن کرتی ہو ہر پروجیکٹ کا,
اس کے کوسٹ اسٹیمیشن رکھ کر کے رکھتی ہو، ان کا ریکارڈ ہو تمام جو پریویس پروجیکٹ کا ان کے پاس۔ دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ بہت نئی ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں، اور ان کے پاس کوئی ہسٹوریکل ڈیٹا موجود نہیں ہے اباؤٹ دیئر پریویس کمپلیٹڈ پروجیکٹس، سو دیٹ از وائی دیر از نو لوکل ڈیٹا از اویلیبل، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پہ ایک سوال پروڈیوس ہوتا ہے کہ کیا گلوبل ڈیٹا جو ہے وہ برا ہوتا ہے لوکل ڈیٹا سے، کیونکہ ہم لوکل ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں اس میں بار بار، تو وائی ناٹ ٹیک دا گلوبل ڈیٹا، مطلب لوگوں سے یا کہیں اور سے آپ گلوبل ڈیٹا جو گلوبل پرسیپشن جو ہے اس کی بیس پہ آپ کے پاس جو ڈیٹا اگر اویلیبل ہے کوئی تو اس کو آپ لیں، تو وائی وی آر مور یو کین سے کنسرن ود اور وی آر مور obsessed ود دا لوکل ڈیٹا اونلی۔ سو لوکل ڈیٹا سے obsess ویسے ریزن موسٹلی یہی ہوتی ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کے کام کرنے کا طریقہ ایک فکس ہوتا ہے، یو ہیو فکس ٹیمپرامنٹ ٹو ڈو سم ورک اور جاب، تو اس کیس میں لوکل ڈیٹا جو ہے از ویری ہیلپ فل، کیونکہ جب آپ کسی اور کا یا گلوبل ڈیٹا کو یوز کریں گے تو دیٹ مینس دیٹ از ادر پیپلز پروجیکٹ ڈیٹا اور ان کا کاسٹ اسٹیمیشن ڈیٹا ہے، آل دو دیٹ کین بی پروجیکٹس، اگر وہ اسپیسیفک ہے تو پھر ویل اینڈ گڈ، لیکن اس آرگنائزیشن کے انوائرمنٹ میں، اس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے انوائرمنٹ میں، اس کے ہیومن ریسورس میں، اس کے کیپیبلٹیز میں، ایسٹس میں بہت فرق ہو سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو یور organization. So that is why people prefer to use local data when you are using data driven estimation techniques. So basically اس کا کوئی ڈیفینیٹ جواب نہیں ہے کہ لوکل ڈیٹا بہتر ہے یا لوکل ڈیٹا بہتر ہے. ان سم ویز ایکچولی اگر یہ دیکھا جائے کہ لوکل ڈیٹا یا گلوبل ڈیٹا کی جو ساری ڈسکشن ہے یہ ریلیونٹ بھی ہے کہ نہیں یا یہ مصنوعی ہی ہے، تو لوگ موسٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از آرٹیفیشیل ڈسکشن اور یہ کوئی اصل پرابلم نہیں ہے. اصل جو ریلیونسی ہے وہ یہ ہے کہ گلوبل اور کراس کمپنی ڈیٹا جو آپ کے پاس ہونا چاہیے. سو کراس کمپنی ڈفرینٹ کمپنی سے یا گلوبل ڈیٹا آپ کے پاس ہو تو یہ ایکچولی ڈسکشن ہے کہ آپ کی کمپنی کا ڈیٹا ہی اکیلا آپ کے پاس ہو یا آپ دوسری کمپنی سے بھی ڈیٹا لے کر اس کو اپنی کاسٹ اسٹیمیشن میں اپلائی کر سکیں. سو دیٹ از اے ریئل کویسچن. جو لوکل اور گلوبل ڈیٹا کی ڈسکشن ہے اکارڈنگ ٹو آتھر اٹ از آرٹیفیشیل اور ویری انڈرسٹینڈیبل اور لاجیکل ایز ویل. سو بیسیکلی اگر آپ نے ریکمنڈیشن کرنی ہے اباؤٹ اے کاسٹ اسٹیمیشن یوزنگ لوکل ڈیٹا جس میں آپ کے پاس پاسٹ یعنی ماضی کے اسٹیمیشن پرفارمنس ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، پروجیکٹس میں ڈفرینٹ پروجیکٹس میں آپ کے پاس اسٹیمیشن پرفارمنس ڈیٹا موجود ہے، تو آپ اس کی بیس پہ اور اس لوکل ڈیٹا کی بیس پہ ریکمنڈیشن کر سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو اٹس بیٹر کہ آپ گلوبل ڈیٹا یوز کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے سینیریو میں ریلیونس کیسے رکھتا ہے. سو دس از اباؤٹ ڈیٹا ڈریون اپروچ، ٹھیک ہے، آف دا کاسٹ اسٹیمیشن. نیکسٹ اپروچ از سینسٹیوٹی انالیسز. سینسٹیوٹی انالیسز جو ہے یہ کوئی کامن اپروچ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اٹ از very useful in certain field of sciences where you want to determine the vulnerability of an estimate, ٹھیک ہے، to particular assumptions، یا آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس لیول آف کانفیڈنس کتنا ہے جو آپ پلیس کر سکتے ہیں اس اسٹیمیٹ پہ. اچھا، جب ہم سینسٹیوٹی انالیسس کی بات کرتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں، سینسٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی، ٹھیک ہے. سینسٹیوٹی یہ ہے کہ کیا کوئی کسی ویریبل میں کسی فیکٹر میں اسمالسٹ جو چینج بھی ہے وہ آپ کے جو آپ کا کانٹیکسٹ ہے، جو مین انالیسز ہے یا واٹ ایور مین ایسٹیمیٹ ہے اس کو امپیکٹ کر رہی ہے. تو دس از سینسٹیو. کتنا سینسٹیو ہے آپ کا انالیسز ٹو سم چینجز
in whatever environmental factors یا variables or whatever. So اس کا مطلب ہے جب آپ سینسٹیوٹی انالیسس کر رہے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنا لیول آف کانفیڈنس چیک کر رہے ہیں کہ ہاؤ سینسٹیو یور اپروچ از. ٹھیک ہے. اور وہ اپروچ جو ہے کتنی اسمال چینجز کو بھی انکارپوریٹ کر سکتی ہے. مطلب ہے کہ سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ ایک اسمال سی چینج ان ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کی ایسٹیمیٹ کو بہت زیادہ بڑھا سکتی ہے. سو یور انالیسس سینسٹیوٹی انالیسس از ڈن ٹو جسٹ اریڈیکیٹ آل دوز پاسبلٹیز. لیکن یہ کوئی کامن پریکٹس اس لیے نہیں ہے کہ لوگ یہاں یہ کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ بڑا سفسٹیکیٹڈ قسم کا پروسیس ہے. اس میں ماڈلنگ اپروچز ہیں, میتھڈس ہیں, جس طرح مونٹ کارلو میتھڈ ہے, یہاں پہ ایگزامپل دی گئی. ٹھیک ہے. اور آپ اس کو ڈفرینٹ ماڈلس کے ساتھ انڈلج کر کے, جیسے کوکومو ماڈل ہے اس کے ساتھ مکس کر کے آپ ایسٹیمیٹ دے سکتے ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سینسٹیوٹی انالیسس کرتے ہیں تو اس میں ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوڈ سائز کیا ہے, کیونکہ کوڈ سائز آپ کا ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی ایفرٹ کتنی لگے گی اور آپ کے فائنل پروڈکٹ جو ہے وہ اس کی کاسٹ کتنی بڑھے گی. سو کیونکہ مور کوڈ سائز مینس مور ایفرٹ ریکوائرڈ اور مور کوسٹ ریکوائرڈ. سو کوڈ سائز ایسٹیمیٹ از ویری امپورٹنٹ in any modeling approach. اس کے علاوہ دوسرے کوئی فیکٹرز بھی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں جو کوسٹ میں اثر انداز کر سکتے ہیں, کیونکہ کوسٹ جو ہے ایک ملٹیپلیکیٹیو نیچر کا ٹاپک ہے اور اس میں آپ کے پاس پرائمری جو کنسرن ہوتا ہے وہ آپ کے کوڈ سائز ہوتا ہے. باقی فیکٹرز بھی آپ سیکنڈری کا جو امپورٹنس کے کریکٹرسٹک ہیں یا پیرامیٹرز ہیں ان کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. یہ ایسا انالیسس جو ہوتا ہے نارملی بہت ویلیو ہوتا ہے ان سچویشن میں جہاں پہ انسرٹنٹی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسٹیمیٹ جو ہوتا ہے وہ ان ایکسیپٹیبل جو کنڈیشن میں ہوتا ہے. تو جو ایسٹیمیٹر ہے وہ بہت زیادہ جو ڈاؤٹ میں ہوتا ہے کہ whether my estimate is acceptable or not. سو ایسٹیمیٹر جو ہے وہ ڈفرینٹ سورسز آف ویریبلٹی اس میں فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے اس انالیسس کے تھرو, اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکچولی یہ ویریبلٹی آ کہاں رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو انسرٹنٹی پروڈیوس ہو رہی ہے کاسٹ میں وہ کس طرح کم کی جا سکتی ہے. اور ہی کین یوز یوزنگ سیمولیشن اور ماڈلنگ ٹیکنیکس. ٹھیک ہے. آف دا کی پیرامیٹرز یا ان پٹ. سو دس واز دا سیکنڈ اپروچ جس میں سینسٹیوٹی انالیسس ہے جو ایک سفسٹیکیٹڈ اپروچ ہے لیکن کامن نہیں ہے کیونکہ لوگ اس میں کرنا پسند نہیں کرتے. لیکن اگر کر لیں تو اٹ ول بی مور ریلائبل. اس میں آپ کی جو کاسٹ پریڈکشن ہے دیٹ ول بیکم مور سرٹن. اس میں انسرٹنٹی کم ہوگی اور وہ زیادہ ایکسیپٹیبلٹی اس کی چانسز ہیں. دین تھرڈ اپروچ از دیٹ یو یوز ملٹیپل ٹیکنیکس. ٹھیک ہے. ایٹ اے ٹائم آپ ملٹیپل ٹیکنیکس یوز کریں. آل دو ایک پریکٹیشنر کے لیے آبویس ریکمنڈیشن یہی ہے کہ یہ جو ایریا ہے وائڈلی ریسرچ نہیں ہے اور اس ایریا میں جو ہے ایویڈنس آپ کے پاس کوائٹ لمیٹیڈ ہے کہ ملٹیپل ٹیکنیکس یوز کرنا کوئی فائدہ مند ہوتا ہے کہ نہیں. لیکن کچھ لوگوں نے اس میں کام کیا ہے جیسے کہ کچم نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی جس میں اس نے 145 پروجیکٹس کو ایک ہی سافٹ ویئر ہاؤس سے انالائز کیا اور اس نے دیکھا کہ ایسٹیمیٹرز جو ہیں انہیں 2 ٹیکنیکس یوز کی تھی ہر پروجیکٹ میں کاسٹ ایسٹیمیشن کے لیے, اور آخر میں سلیکٹ صرف ایک کی آؤٹ کم کو کیا جس پہ کلائنٹ ایگری کیا. ٹھیک ہے.
تو بیسیکلی 2 ٹیکنیکس پر پروجیکٹ اس میں انہوں نے یوز کی ہر پروجیکٹ میں، اور لیکن اس میں کاسٹ اسٹیمیشن پہ اس کاسٹ پہ ایگری کیا جس پہ کلائنٹ ایگری کرتے تھے، لیکن بٹ دے ہیو اپلائڈ سم اپروچز، 2 اپروچز ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے. اس چیز کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر ایک اپروچ آپ کی کنٹیمنیٹ ہو گئی ہے، مس لیڈ ہو گئی ہے، بائسڈ ہو گئی ہے کسی بھی وجہ سے، سو یو ہیو ادر اپروچ ایسٹیمیٹنگ اٹ، اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دا ٹو. ٹھیک ہے، دونوں کی ایسٹیمیٹ میں کتنا فرق ہے، اور آپ اس کو جو آپ مس لیڈ نہیں ہوتے. میکڈونل اور شیپرڈ نے اسی طرح کا ایک سوال کو ایکسپلور کیا تھا، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ کوئی ایک سنگل ٹیکنیک جو ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہوتی، بٹ اگر آپ ان کا مین یوز کر لیں ملٹیپل ٹیکنیکس کا تو وہ اٹ از مچ بیٹر. آپ 2 یا 3 ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کریں کاسٹ اسٹیمیشن کے لیے، اور ان کا پھر مین لے لیں، تو اٹ از مچ مور ریلائبل دین یوزنگ سنگل ٹیکنیک. ٹھیک ہے. سو تو اس حوالے سے بات کی جائے تو شاید آپ یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر آپ جو سنگل ٹیکنیک کے حوالے سے بات کرتے ہیں کاسٹ اسٹیمیشن کی، تو اس میں مزید ریسرچ ہونا باقی ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسی کو کنسیڈر کریں گے کہ آپ ملٹیپل ٹیکنیکس یوز کر کے اس کا ایوریج لے لیں، یا ایک ہی ٹیکنیک کو ملٹیپل ٹائمس کریں، اور اگر آپ کے پاس ڈفرنٹ آ رہی ہے تو ان کے مین لے لیں. ٹھیک ہے. سو دس از اباؤٹ ملٹیپل ٹیکنیکس آف دا یو کین سے سیم آف دا سیم پروجیکٹ فار کاسٹ اسٹیمیشن. پھر ہے گروپ ایسٹیمیٹس. گروپ ایسٹیمیٹس ہے وہ بھی ایک پریکٹیکل ایسٹیمیشن ٹیکنیک سمجھی جاتی ہے. گروپ ایسٹیمیشن بیسیکلی کیا ہے کہ آپ ایک پورے گروپ سے ایسٹیمیٹ لیتے ہیں انسٹیڈ آف 1 person اور 2 person. پریویس ٹیکنیک ملٹیپل ٹیکنیکس تھی، لیکن یہ ملٹیپل پرسنز ہیں. سو بیسیکلی بوہیمز نے سافٹ ویئر انجینئرنگ اکنامکس میں اس کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے لمیٹڈ ریسرچ یا ایویڈنس موجود ہے کہ اٹ از افیکٹو ٹیکنیک. اور سوری، ٹیف نے ایک ریلیٹڈ اپروچ اس میں کی پرپوز کی، جسے اس نے ایس ٹی میٹنگس کا نام دیا. ایس ٹی میٹنگس ہے جسے ایسٹیمیٹ میٹنگز آپ سے کہہ سکتے ہیں، ان دونوں کو جوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو اس کی افیکٹونیس کو اس نے ڈسکس کیا. اس کے علاوہ پاسنگ اینڈ شیفرڈ نے انویسٹیگیٹ کیا کہ واٹ از دی امپیکٹ آف گروپ ڈسکشن and related estimates, and they found that both checklist and group discussions they significantly contribute to improve estimation. ٹھیک ہے. کہ گروپ ڈسکشن جو ہیں وہ سگنیفیکنٹلی امپروو کرتے ہیں آپ کی کاسٹ اسٹیمیشن کو. اس کی لمیٹیشن کا صرف ایک ہی تھی، وہ یہ کہ جو گروپ اسٹڈی کیا یا جس گروپ نے پارٹیسپیٹ کیا اسٹڈی میں، وہ ماسٹر اسٹوڈنٹس پہ مبنی تھا رادر دین دا ریئل پروفیشنلز. ٹھیک ہے. اس میں پروفیشنلز انوالو نہیں تھے بلکہ ماسٹر اسٹوڈنٹس انوالو تھے، اور یہ ایک آرٹیفیشل سیٹنگ تھی. سو according to Passing and Shepard, the technique was successful, but the only downfall was کہ اس میں ماسٹر اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کر رہے تھے دین پروفیشنلز، اور وہ ایک پروفیشنل سیٹنگ تھی. اس کا مطلب وہ ایکچوئل انوائرمنٹ بھی نہیں تھا کاسٹ اسٹیمیشن کے لیے، یا ریئل پروجیکٹ پہ کاسٹ اسٹیمیشن نہیں کر رہے تھے. تو ایسی سملر رزلٹ جو ہے موروکن اینڈ جوگیسن نے بھی رپورٹ کیے، اور انہوں نے کہا کہ there is a tendency for group estimates to be less optimistic both for group discussions. ٹھیک ہے. سو گروپ ایسٹیمیٹس کا انہوں نے کہا وہ لیس آپٹیمسٹک ہوتے ہیں. there is a chance کہ وہ لیس آپٹیمسٹک ہوں
فار گروپ ڈیسیجنس. اور پھر پوسٹ گروپ ڈسکشن ڈیسیجنس، جو گروپ ڈسکشن کے اینڈ ہونے کے بعد جو ڈیسیجن ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یہ گروپ ایسٹیمیٹس لیس آپٹیمسٹک ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اوریجنل ایسٹیمیٹس. سو دس واز اے گروپ ایسٹیمیٹنگ. ابھی تک لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن میں ہم اس کے نیکسٹ ٹیکنیکس کو کور کریں گے. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، سی یو سون.